जलसा लगाया, स्टेज बनाया, लाउड स्पीकर लगाया, कालीन बिछाए, दरियाँ बिछाई, लोगों के घर दावतनामे भेजे, बुए खटखटाए, बुलाए। हजरात मोहतरम, आज लोग कहते हैं कि जी सहाबा की जिंदगी से मिलाद दिखाओ। किस सहाबी ने मिलाद मनाया? तो मैं तो सिर्फ एक लफ्ज में, एक जुमले में बात खत्म करूं कि मुझे कोई सहाबी दिखाओ जो मेरे नबी के जिक्र से कभी बाहर आया हो। साहिबो, आज तो ये इन हजरात की मेहरबानी है कि जो हमें बुलाते हैं, स्टेज सजाते हैं, बूहे खटखटाते हैं, कि सारा साल आप लोग अल्लाह की याद से गाफिल रहे। आओ आज हुजूर के मिलाद के नाम पर बैठते हैं, कुछ महबूब खुदा का जिक्र करते हैं। मेरे सहाबा को इन मजलिसों की जरूरत नहीं थी। वहां तो दो सहाबी इकट्ठे होते तो जिक्र मेरे नबी का होता। कोई सहाबी अकेले में भी होता तो हुजूर की नाते ही पढ़ता, हुजूर की मजलिस से उठ के आता। कितना खुश नसीब था उसे। हमने तो हुजूर को अपने ख्यालों में और इस चश्म से तो नहीं देखा, लेकिन हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुमान के मुताबिक उनके हल्का यारा में तो देखा है। हजरात मोहतरम, मेरे नबी का अपने सहाबा से और सहाबा का अपने नबी से जो इश्क था वो कैसा था? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, जिहाद हो रही है, अपने अपने घर का सामान लेकर पहुंचो। एक मेरे नबी की एक सहाबिया है जिसका शौहर, उसका मियां, उसका खाविंद वो एक जंग में काम आ चुका है। हजरात मोहतरम, जब हुजूर का पैगाम पहुंचा, माशाअल्लाह, खुशामदीद। उसका खाविंद किसी जिहाद में शहीद हो चुका है। परेशान बैठी है कि मेरे घर में तो कोई माल भी नहीं, मैं क्या चीज हुजूर की खिदमत में पेश करूं। तो फिर एक मासूम शीर खार बच्चा है, उसको उठाती है और हुजूर की बारगाह में पहुंच जाती है, मेरे नबी के कदमों में डाल देती है। मेरे नबी ने पूछा कि इसका मैं क्या करूं? उसने रोते हुए कहा कि हुजूर, मेरे घर और तो कुछ था नहीं, आपका फरमान पहुंचा हुजूर, यही एक शीर खार बच्चा है ना। हुजूर तो जब जंग के शोरों में तीर बरस रहे हो तो हुजूर अपने गुलामों को कहना, फरमाना, हुक्म देना कि इस बच्चे को बतौर ढाल इस्तेमाल करें कि आप तक कोई तीर न पहुंचे। हुजूर किसी काम तो ये गुलाम ज्यादा आएगा। हजरात मोहतरम, ये सहाबा और सहाबियात का अपना इश्क है। एक सहाबी रसूल बैठे हैं खाने पर, मासूम बच्चे बैठे हैं, दस्तरखान बिछाए, एहलिया ने कद्दू शरीफ बना लिए। उनके सामने जब कद्दू आए तो उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, मुझे तो कद्दू बहुत पसंद है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद है। इंतहाई रग़बत से खाने लगे। साथ मासूम बच्चा बैठा है, उसने कहा, अब्बा जान, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हजरत मोहतरम, उन सहाबी रसूल ने तलवार खींच ली कि इसका सर कलम कर दो। वो तो अहले खाना ने पकड़ लिया। हुजूर करम फरमाए, ये बच्चा है, ये ना समझ है, इसकी जुबान से अल्फाज निकल गए। फरमाने लगे कि जो ग़िज़ा मेरे नबी को पसंद हो, इस खबीस की ये जुर्रत कि ये कहे मुझे पसंद नहीं। हजरात मोहतरम, की सहाबा किबार का अपना अपना अंदाज था। उन सहाबी ने सारी जिंदगी उस बच्चे की शक्ल नहीं देखी,
تو کسی صحابی نے ان کا یہ طریقہ نہیں اپنایا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں تو ایک تابعی اس کو اپنے دانت مبارک شہید کر دیتے ہیں. کسی صحابی نے یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ جی یہ سوچ کر کے حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے, فلاں نے ایک ایک کر کے توڑے تھے کہ نہ جانے کون سا شہید ہو گیا. لیکن کسی اور صحابی نے یہ طریقہ نہیں اپنایا, اس لیے کہ ہر صحابی کا اپنا انداز ہے. سیدنا صدیق اکبر کا اپنا انداز ہے, عمر فاروق کا اپنا انداز ہے, عثمان و علی کا اپنا انداز ہے, بلال کا اپنا انداز ہے, طلحہ و زبیر کا اپنا انداز ہے, اور ان غلاموں کا اپنا انداز ہے. حضرات محترم, اس پر نہ کوئی تنقید ہے نہ کوئی تقلید ہے. بھئی میلاد کے جلسے ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے, لیکن یہ بھی الزام آپ ہی پر لگتا ہے, علماء کرام پر لگتا ہے کہ جناب یہ میلاد میں حضور کا میلاد تو بیان کرتے ہیں, سیرت بیان نہیں کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ میلاد کے جلسے کا پیغام یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی اپنے محبوب آقا کی سیرت کے ڈھانچے میں ڈھل جائے, آپ سے اظہار محبت کرتے ہوئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنائے. جس چیز سے میرے نبی نے منع کیا اس سے رک جائے, اور جس کا حکم دیا اس کو اپنا جائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں دیکھیں, ہم حضور کی ذات کا جب بیان کرتے ہیں نا تو حضور کی صفات حضور کی ذات سے الگ نہیں ہے. سبحان اللہ. بھئی جو حضور کی صفات ہیں, سخاوت میرے نبی کی صفت ہے, شجاعت ہے, امانت ہے, دیانت ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو آپ ان کی ذات گرامی سے الگ نہیں کر سکتے. اگر آپ حضور کی ذات کا ذکر کریں گے, اگر ان کا جشن میلاد منا کر اعلان کریں گے کہ ہمیں حضور کی ذات سے محبت ہے, تو پھر ان کی صفات پر بھی عمل کرنا ہوگا. یہ حضور کی ایک صفت ہے. دیکھیں, ایک شخص میرے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے تھے, ایک شخص حاضر ہوا, اس نے حضور کی بارگاہ میں ایک انڈے کے برابر سونا پیش کیا. کہنے لگا, حضور یہ مجھے ایک کان سے ملا ہے جو میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں, حضور اسے قبول فرمائیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے اقدس کو دوسری طرف پھیر لیا, وہ ادھر سے آیا, میرے نبی نے چہرے اقدس کو ادھر پھیر لیا. پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں اور ہمیں ہدیہ کر دیتے ہیں, اور پھر ساری عمر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر مانگتے رہتے ہیں. حضرات محترم, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ جس میں ہمارے لیے کوئی درس نہ ہو یا جس پر خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ کہ حضور نے اس صحابی کا وہ صدقہ قبول نہیں کیا کہ میرے اور آپ کے لیے تھی. لیکن آپ ذرا غور کریں, اعلان جہاد ہوا, حکم ہوا جو کچھ ہے لے کر آ جاؤ. سیدنا صدیق اکبر کی بات کر رہے تھے نا فریدی صاحب, یہ بات واقعہ میرے ذہن میں آیا. سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا, سارا سامان سمیٹا. سمیٹنے کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. میرے نبی نے پوچھا, ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا, حضور میں تو اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں, میں تو تنکے اور سوئیاں تک سمیٹ لایا ہوں. حضور وہاں کوئی مال نہیں چھوڑا, صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. میرے نبی نے نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا بلکہ ان کی تحسین بھی فرمائی. یہ مقام صدیقیت تھا. پہلا مسئلہ وہ ایک عام مسلمان کے لیے تھا, وہ میرے اور تمہارے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کیا بیان کروں. آقا کریم احد کے پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری آپ کے ساتھ ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب کائنات اس احد کے پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دینا تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا کہ اس میں سے 3 سونے کے درہم بھی میں 3 راتوں سے زیادہ اپنے پاس رکھوں, ماں سوائے ان درہموں کے کہ جن کو میں نے بطور قرض دینا ہو. حضرات محترم ذرا سوچیں تو صحیح,
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو سامان آتا حضور اسی وقت تقسیم فرماتے تھے. یہ 3 راتوں کا ذکر بھی اس لیے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرے نبی کو تقسیم میں 3 راتیں تو لگ ہی جاتی ہیں. حضرات محترم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کیا ہے؟ آپ نے صرف مال نہیں بانٹا. آپ کے پاس اگر کوئی طالب علم آیا آپ نے اسے علم عطا فرمایا. اگر کوئی شخص حضور سے اگر کوئی علم مانگنے آیا علم عطا فرمایا. شجاعت مانگنے آیا میرے نبی نے اس کو شجاعت عطا کی. کوئی مال مانگنے آیا میرے نبی نے مال عطا فرمایا. کوئی اگر فہم مانگنے آیا حضور نے وہ عطا کیا. کوئی ایمان مانگنے آیا حضور نے اس کو ایمان عطا فرمایا. کسی نے جنت مانگی میرے نبی نے جنت عطا کی. کسی نے اگر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حافظہ طلب کیا حضور نے حافظہ عطا فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، مجھے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا، حضور میں جو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، میرے نبی مجھ پر کرم فرمائے، مجھے حافظہ عطا فرمائے. میرے نبی ان کو فرما نہیں سکتے تھے کہ میں کوئی طبیب بن کے تو نہیں آیا، میں تو اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں. کوئی حافظہ تو یہ تو الہامی چیز ہے، آفاقی چیز ہے. حضور نے انہیں کوئی بادام کھانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ حضور نے فرمایا اچھا حافظہ نہیں ہے، یاد نہیں رہتی، کوئی بات نہیں، اپنی چادر بچھا دو. حضرات محترم، اس وقت 2 ہی چادریں ہوتی تھیں، ایک چادر اوپر پہنتے تھے اور ایک کو باندھا کرتے تھے. آپ کے اوپر سے چادر اٹھا دی اور بچھا دی. اب مجھے بتاؤ ایمان سے کہ حضور نے حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ ہیں، آپ نے چادر بچھائی، جو اپنی اوپر کی چادر بچھا کے مانگے اسے کیا کہتے ہو؟ اس در کا بھکاری ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی ظاہری حیت بنوائی نا، وہ یہی تھی کہ تم اپنے نبی کے پاس آئے ہو تو تم منگتے بن کر آئے ہو، مانگنے والے بن کر آئے ہو. چادر بچھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی 3 چلو بھر بھر کے اس میں ڈال دی. فرمایا چادر کو سمیٹو اور اسے اپنے قلب سے لگا دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں. یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مرفوع ہیں. حضرات محترم، میرے نبی نے صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ حضور کے پاس اگر کوئی صحابی صحت مانگنے آیا حضور نے صحت عطا فرمائی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. میدان جنگ ہے، حضور میری آنکھ پہ یہ تیر لگا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح آپ کے غلام کا کیا حال ہو گیا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا اے قتادہ تو نہیں جانتا کہ میں تو اللہ کا سیدھا سادہ نبی بن کے آیا ہوں، مجھ سے قرآن کی آیت تلاوت کرنے کو کہتا میں وہ تو کر سکتا تھا، میں نے کوئی مطلب تو نہیں کھول رکھا. اگر مانگنا ہی تھا، صحت مانگنی تھی، صحت دینے والا تو اللہ ہے. کسی مسجد میں جاتا سر بسجود ہوتا، رب کائنات مجھے صحت عطا فرماتا. ایسا ویسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر تیری آنکھ پھٹ گئی تو کیا ہوا. بلایا اور اپنا دہن نکالا، ان کی پھٹی ہوئی آنکھ پہ لگایا، اس کو دبایا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے یوں لگا مجھے زندگی میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. صرف یہاں بات نہیں رکی بلکہ آپ کی نسل پاک میں بھی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی وہ آنکھ کی طرف جو حضور نے لگائی تھی وہ آنکھ زیادہ بڑی ہوتی، خوشنما خوبصورت ہوتی، اس کی بینائی بھی زیادہ ہوتی. حضرات محترم، حضور کے پاس جو بھی آیا حضور نے عطا فرمایا. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. قحط کا زمانہ ہے، آج کل سیلاب کا زمانہ ہے، وہ قحط کا زمانہ تھا. اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آقا وہاں تو جانور اور انسان سبھی بھوک سے مر رہے ہیں، میں نے آپ کا بڑا چرچا سنا ہے، میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اپنی جناب سے کچھ عطا فرمائیں. میرے نبی نے فرمایا کہ بھئی اس وقت تو میرے پاس یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں کہ وہ کھجوریں عطا فرما دی. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے تھوڑی سی کھجوریں مل رہی ہیں، اس پر مجھے ٹرخا رہے ہیں، وہ تو بگڑ گیا. کہنے لگا کہ جناب میں اتنی دور سے آیا ہوں، آپ کی سخاوت کے چرچے سن کے آیا ہوں، آپ کی سخاوت کے میں ڈنگ کے سن کے آیا ہوں، آپ مجھے اتنی تھوڑی سی کھجوروں پر ٹرخا رہے ہیں.
میں یہ مانگنے نہیں آیا، یہ میں لے کے کیا کروں گا، واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے اونٹ پٹانگ باتیں کی۔ حضرات محترم یہ بڑبڑاتا ہوا مسجد نبی سے نکلا ہے، صحابہ کے بعد وہاں موجود تھے، ان کی تلواریں بے نام ہو گئیں کہ اس گستاخ رسول کا بھی سر قلم کرے۔ میرے نبی نے دیکھا تو حضور جان گئے کہ میرے صحابہ کے تیور کیا ہے۔ میں نے ڈانٹا، تمہارے نبی کا مہمان ہے، نبی کے مہمان کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں؟ حضور نے ان کو ڈانٹا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حدیث میں آتا ہے وہ بڑبڑاتا ہوا نکل گیا۔ کچھ وقت گزرا، کچھ اور وقت گزرا، میرے سیدی کی بارگاہ میں رب کائنات کی طرف سے محبتوں کا نذرانہ پیش ہوا۔ بے شمار اونٹ کھجوروں سے لدے حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا وہ تمہارا صبح والا ساتھی کہاں گیا، بلاؤ نا۔ صحابہ نے کہا حضور وہ تو ایسے نکل گیا تھا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو پکڑ کے لے آئے۔ میرے نبی نے کہا بھئی تم اس وقت آئے تھے، اب دیکھو نا یہ جو رب کائنات کی طرف سے مجھے محبتوں کا نذرانہ پہنچا ہے، ارے یہ سبھی تمہاری نظر ہے، جتنا چاہو لے جاؤ۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے بہت سے اونٹوں کو وہاں لدا، اور حدیث میں آتا ہے اونٹ اتنے لدے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بڑی مشکلوں سے ان کو کھڑا کیا۔ اس کے بعد اس نے حضور کی تعریف کی، اے سخی باپ کے رختے جگر، نور نظر، راحت قلب و بصر، تیری شان اونچی، تیری شان اونچی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ کی شان میں جتنے بھی حسین و جمیل جملے تھے، جتنے بھی نعتیہ اشعار تھے، وہ پڑھنے لگا اپنی دھن میں، میرے نبی کے عشق میں آنسو بہانے لگا۔ حضرات محترم یہ دیکھنا تھا صحابہ کے بار کے جو چہرے تھے وہ گلاب کے پھول کی طرح حضور کی تعریف سنتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پوچھا صحابہ سے بھائی جب وہ صبح میری شان میں گستاخی کر رہا تھا، اگر وہ اس وقت اسے موت آ جاتی تو تم بتاؤ اس کا حال کیا ہوتا، انجام کیا ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور اگر اس وقت جب وہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا موت آ جاتی تو حضور سوائے جہنم کے ایندھن کے اور اس کے مقدر میں کیا ہوتا؟ حضور نے فرمایا اب جب اس نے میری شان میں اتنی تعریف کہی ہے، میں نے اسے موت بھی کر دیا ہے، بتاؤ اب اگر اسے موت آ جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے عشق میں جس کو موت آ جائے حضور اس کا عالم اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ کہ جب وہ جائے گا تو جنت کی حوریں اپنے ہاتھوں میں گجرے لیے بے چینی سے اس کے منتظر ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں، ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، سبحان اللہ، ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، مہار توڑا کر بھاگ گیا۔ اب لوگ اس کے اونٹ کو ڈھونڈتے پھرے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ کسی نے اتنے میں اچانک اس کے مالک نے کہیں سے دیکھا تو وہ واپس آیا، اس نے لوگوں سے کہا اے بھائیو یہ میرا اونٹ ہے، تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے اس کو کس طرح سے پکڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے یہ کہہ کر میرے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس نے اپنی جھولی میں چارہ ڈالا، ایک مخصوص انداز میں اپنے اونٹ کو بلایا، اس کا اونٹ اپنے مالک کی آواز سن کر بھاگتا چلا آیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم اے میرے صحابہ تم بھی اس بھاگے ہوئے اونٹ کی طرح ہو۔ ارے میں تمہارا مالک ہوں، مجھے پتا ہے تمہیں کس طرح سے پکڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کو اس کائنات اس دھرتی پر اس لیے تو بھیجا ہے، آپ پر قرآن اس لیے تو نازل فرمایا ہے۔ اے پیارے رسول کیا آپ مجھ سے ان بھاگے ہوئے لوگوں کو بازوؤں سے پکڑ کر گریبانوں سے کھینچ کر میری بارگاہ میں پیش کر دیں؟ حضرات محترم اب آخری بات عرض کروں گا کہ دیکھیں حضور آئے، ہم نے حضور کا جشن منایا، لیکن ذرا صرف اتنا سوچو حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ بھئی حضور کی آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم حضور کی ولادت کا جشن منائیں؟ نہیں، حضور کی آمد کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے جو ہدایات دی ہیں، جو حضور کی سیرت طیبہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ حضور نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرو، جن سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ یہ حضور کی آمد کا مقصد ہے۔ حضور کی آمد کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کو ہم جو کہتے رہیں حضور وہ کرتے رہیں، اور ہمارے کہنے اور ہماری فرمائشوں کے مطابق حضور سید عالم جو ہیں وہ کو معجزات دکھاتے رہیں۔ حضور کی آمد کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ آمد کے مقصد یہ تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا ہوں میری ولادت ہوئی ہے، میری ولادت بھی جدا گانا ہے اور میری سیرت بھی جدا گانا ہے۔ نہ آج سے پہلے کسی کو رب کائنات نے ایسی حسین صورت دی ہے، نہ آج مجھ سے پہلے کسی کو رب کائنات نے ایسی حسین سیرت دی ہے۔
तो तुम जहाँ मेरी सूरत के गुण गाते हो, फिर वहाँ मेरी सीरत को भी अपनाना होगा। तुम्हें नमाजें भी पढ़नी होंगी, एक दूसरे से हुस्न सलूक से भी पेश आना होगा। हजरात मोहतरम, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर मेरे एक चचाजाद भाई है, वो मुझसे नाराज होता है, मैं उसके पास जाता हूँ, वो मुझसे नाराज होता है, मैं उससे कोई चीज़ मांगता हूँ, वो मुझे नहीं देता। हुजूर मैं उससे हुस्न सलूक से पेश आता हूँ, वो मुझसे बदसलूकी करता है। हुजूर अब मैंने भी कसम खाई है कि जब भी वो मेरे पास आएगा, कुछ मांगेगा, मैं उसे नहीं दूंगा, वो मेरे साथ हुस्न सलूक करेगा, मैं बदसलूकी करूंगा, वो मेरे साथ नरम लहजा करेगा, मैं उससे तुरशुरुई से बात करूंगा। हुजूर मैंने भी कसम खाई है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उसको डांटा, मना फरमाया कि अच्छा तू मेरा सहाबी है, तू ऐसा करेगा, तुझे इस बात की इजाजत नहीं है, तू पहले तो कफारा अदा कर, कसम तोड़ और फिर कफारा अदा कर और तू कसम खा, तो उसके बाद जब भी वो तेरे पास आएगा तो तू उससे हुस्न सलूक करेगा। आज तो हमारे घरों में झगड़े हैं, हमें जरा से कोई एक जुमला बोल दे, हम उसकी जान भी दरकार हो जाएं। हम इस स्टेज पर खड़े हैं, हमें दूसरे फिरके वाले बुरा कहते हैं, हम बुरा मानते हैं। लेकिन मैं आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूँ, हजरत मोहतरम हुजूर के मिलाद का जलसा हो, ये मुमकिन नहीं उसमें सीरत बयान न की जाए। और अगर हुजूर की सीरत नबी का जलसा हो तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो मिलाद से शुरू ना हो, आगाज उसका मिलाद ही से होगा। भाई रब्बे कायनात ने अपना महबूब पैदा फरमाया, हुजूर का अहद तफूलियत है, हुजूर का मुबारक बचपन है, फिर हुजूर की जवानी है, और बुढ़ापा तो मेरे नबी पर आया ही नहीं, बुढ़ापा तो मेरे नबी पर आया ही नहीं। तो हुजूर की कैसे मुमकिन है कि हम हुजूर की सीरत तैयबा की बात ना करें या हम उसका इजहार ना करें। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरअसल हयात तैयबा के दो अहद हैं। जिस तरह हुजूर की का बचपन, हुजूर की विलादत जो है वो जुदागाना है, हुजूर की सीरत तैयबा जैसा तो करके दिखाओ, हुजूर जैसा सखी तो ला के दिखाओ, हुजूर जैसा शकी तो ला के दिखाओ, हुजूर जैसा कोई ईमानदार तो ला के दिखाओ। अल्लाह अकबर। अरे मेरे नबी तो वो हैं जिनके खून के प्यासे भी कहते थे कि ये सादिक और अमीन है, जिनके जान के दुश्मन भी कहते थे कि इन्होंने अपनी पूरी हयात तैयबा में एक मर्तबा भी गलत बयानी से काम नहीं लिया। जरा आज हम अपना मुहासबा करें, अपनी गिरबान में मुंह डाल के देखें कि हम कितने रास्तों हैं। जितनी तमाम अंबिया किराम की उम्मतें थीं, हजरत मोहतरम उन उम्मतों के उनमें जितने भी अयूब थे अगर जमा कर लो तो आज मैं दुख के साथ कहता हूँ कि वो सब हमें मौजूद हैं। हम कम तोलते हैं, सारी बुराइयाँ अखलाक़ हमारे अंदर है। अल्लाह अकबर। मैं अब क्या क्या बयान करूँ। हजरत मोहतरम सिर्फ बात इतनी है कि अगर हमारा नबी सबसे आला है तो उनकी उम्मत को भी सबसे आला होना चाहिए। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़वाम आलम की सफ़ों में बाइज़्ज़त खड़ा होना नसीब कर दे, वरना हालात कुछ और हैं। हजरत मोहतरम यही एक पैगाम था इस जलसे विलादत मुस्तफ़ा का कि अगर हम हुजूर का जश्न मनाएंगे तो इस जश्न